अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकरार ख़ान और अब तकरीबन 2 अशरों से 20 साल मुझे होने को हैं अपनी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन टाइम्स के साथ वाबस्तगी इख्तियार करते हुए। और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लग्जरी कार का अवार्ड विन किया और दर्जनों इंटरनेशनल टूर्स किए और अब जो मेरा मौजूदा रैंक है वो सीनियर सेल मैनेजर। उसके अलावा कंपनी की तरफ से पूरे पाकिस्तान में इस जो 20 साल टाइम्स पाकिस्तान की तारीख़ है उसमें मैं पहला फ़र्द जिसको कंपनी ने इंटरनेशनल ट्रेनर का अवार्ड दिया और उसके साथ साथ टाइम्स ग्लोबल एजुकेशन काउंसिल जो है उसका भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा हूँ। और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का भी अवार्ड कंपनी ने वर्ल्ड वाइड दिया। तो मैं इन तमाम अचीवमेंट्स पे कंपनी का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और मैं अपनी तमाम इन अचीवमेंट्स को अपने मेंटोर अपने गुरु जनाब बुरहान बस्सी साहब को डेडिकेट करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ट्रेनिंग का वो हेल्थ से रिलेटेड है और उस ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो हेल्थ कोड है। एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर ख़ुसूसन WHO और जदीद दुनिया है उनकी मिनिस्ट्रीज़ ऑफ हेल्थ ने कुछ हेल्थ के स्टैंडर्ड्स जो है सेट किए हैं। तो जो लोग उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं वो लोग हेल्दी कहलाते हैं। तो आज हम हेल्थ से रिलेटेड अपनी गुफ्तगू जो है शुरू करने जा रहे हैं। हेल्थ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करेंगे और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अक्सर बीमारियों की जो बड़ी वजह है वो मेल न्यूट्रिशन है। यानी जब इंसानी जिस्म के अंदर ग़िज़ाई अज़ा की कमी होती है तो उससे इंसानी जिस्म की इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो जो इन्वेडर्स हैं जर्म्स बैक्टीरिया वायरसेस पैथोजिन टॉक्सिन की शक्ल में वो बॉडी पे अटैक करते हैं और कमज़ोर इम्यून सिस्टम के मालिक जो लोग हैं उनके जिस्म को बीमार कर देते हैं। लेकिन हम अगर न्यूट्रिएंट्स को बेहतर कर लें जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की उसको हम मेंटेन करते रहें तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो इन्हेंस रहेगी। और इस सूरत हाल के अंदर जब इन्वेडर्स जब बैक्टीरिया वायरसेस पैथोजिन टॉक्सिन की शक्ल में हमारी बॉडी पे इन्वेड करेंगे और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जिस्म जो है बीमार होने से बच जाएगा। तो इसी टॉपिक पे आज की जो गुफ्तगू है वो रहेगी तकरीबन 40-45 मिनट अगले जो हैं इस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो अभी थोड़ा यहाँ पे ये RDA जो है आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये RDA क्या है जी? ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। यानी पूरी दुनिया में यूरोप अमेरिका की मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ हेल्थ एक्सपर्ट्स और WHO ने ह्यूमन बॉडी के हवाले से डेली की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो रिकमेंड की है। जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका कि वो जो डेली डाइटरी अलाउंस है रिकमेंडेड जो क्वांटिटी है उसमें अगर हम डाइटरी एलिमेंट्स लेते रहेंगे तो उसके नतीजे में जो है हमारा जिस्म जो है सेहतमंद रहेगा। इसके हवाले से मैं मिसाल देना चाहूँगा। जैसे WHO के मुताबिक एक एडल्ट शख्स को डेली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होती है। अब अगर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी जो है उसकी वो पूरी होती रहे तो उससे WHO का कहना है कि इंसान जो है अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो 100 से ज़्यादा बीमारियां जो है उसके हवाले से ह्यूमन बॉडी की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम उन 100 से ज़्यादा बीमारियों से अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस रखना चाहते हैं तो उसके लिए लाजिम है कि हमने डेली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो लेना है। इसी तरीके से मैं मिसाल देना चाहूँगा कि 2019 में UK के अंदर मैग्नीशियम के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की गई। वहाँ पर सेमिनार्स हुए, वहाँ की मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर लेक्चर्स कंडक्ट करवाया करते थे हेल्थ एक्सपर्ट्स के और पूरा साल उन्होंने मैग्नीशियम के हवाले से आगाही दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2020 के दौरान UK की जो मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ का बजट था वो 2.4 बिलियन पाउंड कम रहा। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर CVD कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ और दीगर बीमारियां जो इंसानी जिस्म को लाहक होती हैं। तो यहाँ ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसके हवाले से ये बुक भी आपको नज़र आ रही होगी और ये 1943 के अंदर जो है
یہ بک جو ہے تحریر کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ انسانی جسم کو کن کن نیوٹرینٹس کی کتنی جو ہے اماؤنٹ میں ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ اماؤنٹ ہم فلفل کرتے رہیں تو ہیومن باڈی جو ہے ہیلدی رہے گی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ 2003 کے اندر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے جنیوا کے اندر انہوں نے میٹنگ کی، اور 5 جو میجر بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے آگہی کریٹ کی کہ اگر ہم نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی جو ہے ہیومن باڈی کے اندر نہیں ہونے دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ ہیلدی رہے گی۔ اور ان 5 بیماریوں کا میں یہاں پر ذکر کروں گا۔ یہ 5 میجر ڈیزیزز ہیں، ان میں جو نمبر 1 کلر ڈیزیز ہے وہ ڈیزیز جو ہے اس کو CVD کہا جاتا ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، سیریبرا ویسکولر ڈیزیزز، یعنی دل کا عارضہ، لکوہ، فالج، اور اسی طریقے سے کینسر جو ہے، کارسینوما جو ہے کینسر، یہ دوسری بڑی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3rd موسٹ فیٹل ڈیزیز جو ہے اوبیسٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اوبیسٹی جو ہے اس کی وجہ سے تقریباً 1/3 آبادی پوری دنیا کی جو ہے وہ اوبیس لوگوں پہ مشتمل ہے، اور جدید دنیا خصوصاً امریکہ میں اوبیسٹی جو ہے 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اوبیسٹی کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ڈائبٹیز ہے اور آسٹیوپروسس ہے۔ تو یہ 5 بیماریاں جو ہیں، ان 5 بیماریوں کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ اوبیسٹی کو ڈکلیئر کیا گیا، یعنی 4 یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو، ڈائبٹیز ہو، کارسینوما کینسر ہو، آسٹیوپروسس ہو، اس کی ایک بڑی وجہ ان بیماریوں کی جو ہے وہ اوبیسٹی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک ٹرائنگل آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، تو کون نظر آ رہی ہوگی، اس میں 3 چیزیں جو ہیں ان کا اگر آپ خیال رکھیں گے اور ان کے حوالے سے آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے رہیں گے تو آپ ہیلدی لائف گزاریں گے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ڈائٹ ہے، جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ خوراک چاہیے، بیلنس ڈائٹ چاہیے، متوازن غذا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرینٹس ہیں، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، کاپر ہے، فاسفورس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لائف سٹائل۔ کہیں خدا نخواستہ ہم سیڈنٹری لائف سٹائل کی نظر تو اپنی زندگی کو نہیں کر رہے، کہیں آرام پرستی کی نظر تو ہم اپنی صحت کو نہیں کر رہے۔ تو یہ 3 ایریاز جو ہیں ان کو اگر ہم اسٹرینتھن کر لیں، ان 3 حوالوں سے ہم تھوڑا خیال کر لیں تو ہم ہیلدی لائف سٹائل جو ہے گزار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آکسیڈیٹیو سٹریس جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو سٹریس جو ہے وہ بھی ایک بڑی ریزن ہے انسانی جسم کو بیمار کرنے میں۔ جب آپ آکسیڈیٹیو سٹریس لیں گے تو اس سے بیڈ ہیلتھ جو ہے اس کی شکل میں کانسیکوینسز جو ہے آپ کی لائف پہ مرتب ہوں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نیوٹرینٹس ہیں وہ اگر امبیلنس ہوں گے، یہاں پر پھر جو ہے ڈیٹیل سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اگر نیوٹرینٹس جو ہیں، غذائی اجزاء جو ہیں وہ انسانی جسم میں کم ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے انسانی جسم میں بیماریوں کی علامات واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جیسے ہمارا جو میٹابولک سسٹم ہے اس میں ڈس آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب میٹابولک سسٹم میں سیلولر لیول پہ ڈس آرڈرز آئیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہیلتھ کے ڈس آرڈرز جو ہیں شروع ہو جائیں گے، اور میٹابولک سنڈرومز کی وجہ سے اور نیوٹرین ڈیفیشنسی کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہے انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے کہ کیسے ہم نے ہیلدی لائف سٹائل اپنا کے، کیسے ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر کے، کچھ ایکسرسائزز کر کے، کچھ فزیکل ایگزرشنز جو ہیں وہ کر کے ہم اپنی جو ڈائٹری سپلیمنٹس ہیں ان کو لے کے، نیوٹرینٹس کا خیال رکھ کے، بیلنس ڈائٹ لے کے، اور ایک ہیلدی لائف سٹائل جس میں سلیپ کا بڑا کردار ہے، سفیشینٹ سلیپ جو ہے وہ لے کے، اور سٹریس جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے ہم اپنی صحت کو جو ہے برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ہمارا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ جو 4 ایلیمنٹس جس میں بیلنس ڈائٹ ہے اور پرٹیکولرلی نیوٹرینٹس جو ہیں اگر وہ امبیلنس ہوں گے، ان کی پراپر جو مقدار ہے
وہ ہم نہیں لے رہے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہیومن باڈی جو ہے شروع میں سب ہیلتھ کنڈیشنز میں چلی جاتی ہے، اور جب سب ہیلتھ کنڈیشنز ہیومن باڈی کے اندر جو ہے ان کی علامات آتی ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے سب ہیلتھ کنڈیشن سے انسان جو ہے سکنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بیماریوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، انسانی جسم جو ہے اس کو طرح طرح کی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا الٹیمیٹ جو ایک انفلوئنس ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہمارے میٹابولک سنڈروم پہ پڑتے ہیں، اور اس سے جو ہے بہت ساری علامات جو ہے بیماری کی شکل میں جو ہے ہمارے جسم کو لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی ہم مزید گفتگو کریں گے کہ کیسے ہم اپنا لائف سٹائل بہتر کر کے، کچھ ایکسرسائزز کر کے، نیند پراپر لے کے، فزیکل ایگزرشن کر کے، اپنے غذا کے جو معاملات ہیں ان کو توازن میں لا کے، پرٹیکولرلی نیوٹرنٹس لے کے ہم آنے والے دنوں میں اپنے جسم کو بیمار ہونے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ پرٹیکولرلی یہ جو آکسیڈیٹو سٹریس ہے یہ ہمارے اعصاب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں ان کے اوپر اس کے بیڈ امپیکٹس آتے ہیں۔ جب انسان زیادہ عرصہ سٹریس میں رہتا ہے تو جو نروس سسٹم ہے اس کے ڈس آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمارے جو باڈی کے وائٹل آرگنز ہیں ان پہ بیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بیماریوں کی شکل میں جو ہے لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایکسرسائز جو ہے پرٹیکولرلی کرنے سے، جہاں ایکسرسائز ہمارے سرکولیٹری سسٹم کو اسٹرینتھن کرتی ہے، وہاں ایکسرسائز جو ہے ایک بیسٹ وے ہے جس سے ہم سٹریس جو ہے ہماری باڈی کا وہ ریلیز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کا بڑا کردار ہے۔ اگر ہم اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں گے تو مثبت سوچوں کے نتیجے میں جو ہے ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اس کی طرف آ سکیں گے، اور سٹریس ریلیز کرنے کا جو بیسٹ وے ہے وہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈنل الائنمنٹ ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بھی ہماری باڈی سے جو ہے سٹریس کو ریلیز کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسے فزیکل ایگزرشنز کرنی ہے جس کے نتیجے میں ہماری باڈی سٹریس فری رہے، اور وہ جو آکسیڈیٹو سٹریس ہے اس کے اثرات کو ہم منیمم سطح پہ لے کے اپنی باڈی کو ہیلتھ کی طرف لا سکیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پرٹیکولرلی میں تھوڑی سی نیوٹرینٹس کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر کروڑوں بچے جو ہیں اس وقت خالی زنک ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ہے ان کو صحت کے طرح طرح کے عارضے ہیں۔ جب ہیومن باڈی کے اندر اور پرٹیکولرلی بچوں میں زنک ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ زنک ڈیفیشنسی لیڈ کرتی ہے بچے کی ایپیٹائٹ جو ہے، بھوک کی جو اشتہا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جب بچہ غذا پراپر نہیں لے گا تو بچے کی جو ہے امیونٹی کمپرومائز ہوگی، اور جب امیونٹی کمپرومائز ہوگی تو بچہ جو ہے طرح طرح کے انفیکشنز کا شکار ہوگا۔ پرٹیکولرلی جو اسکول گوئنگ بچے ہیں اگر ان کو انفیکشن ہوتا ہے لائک فلو ہوتا ہے تو وہ پھر فلو جو ہے وہ باقی بچوں تک منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت لازم ہے، پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بچوں کی جو ڈائٹ ہے اس کا خیال رکھیں، اور پرٹیکولرلی بچوں کو نیوٹرینٹس دیں۔ ہماری کمپنی کی زنک، ہماری کمپنی کا جو چلڈرن کیلشیم ہے، اور پرٹیکولرلی اسپائرولینا، اگر اس کو ہم پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹنٹڈ گروتھ سنڈروم پوری دنیا میں ایک بڑا چیلنج ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز پاکستان جیسے جو ممالک ہیں وہاں پہ یہ جو سٹنٹڈ گروتھ سنڈروم اس کی بنیادی وجہ نیوٹرین ڈیفیشنسی ہے، اور اس کی کانسیکوینسز جو ہے یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کا قد نہیں بڑھ پاتا، ذہنی استعداد جو ہے وہ محدود رہ جاتی ہے، اور ان کی شخصیت پہ ایسے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جن کے جو ساری زندگی ان کی شخصیت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہونے سے پہلے ہی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پرٹیکولرلی جو اسپائرولینا ہے اس میں سارے وائٹامنس ہوتے ہیں، بوٹینیکل پروٹین ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کیلشیم کے اوپر میں گفتگو کر چکا کہ 100 سے زیادہ جو بیماریاں ہیں اس کی ایک بڑی ریزن جو ہے وہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہے۔ تو یوں ہم ٹائنس کا اسپائرولینا، کیلشیم، زنک بچوں کو دیں تو ہم بچوں کے ہیلتھ کے سٹینڈرڈز کو ریز کر سکتے ہیں، اور وہ جو سٹنٹڈ گروتھ سنڈروم ہے اس سے
ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہاں میٹابولک سنڈرومز کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی گئی ہے. یہ ڈائبٹیز جو ہے ملائٹس جو ہے اس کے حوالے سے اوور ویٹ اوبیسٹی کے اوپر بھی پہلے میں گفتگو کر چکا, اور آستھریوسکلیروسس جو ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے حوالے سے کہ جو پلاک فارمیشن ہے ہمارے سرکولیٹری سسٹم جس کی بہت زیادہ ہماری باڈی میں امپورٹنس ہوتی ہے, تو جب پلاک فارمیشن وہ جو 96,000 طویل ہماری ریدیں شریانیں اور کیپلریز آرٹریز ان کو اگر ہیڈ ٹو ٹیل ملائیں تو 96,000 کلومیٹر طویل وہ فاصلہ بنتا ہے. اور اس میں جب پلاک فارمیشن ہوتی ہے ہماری ڈائٹری ہیبٹس پور ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے, تو اس میں جب خرابیاں ہوتی ہیں تو اوبویسلی وہ سیلولر لیول پہ بلڈ جب پراپر نہیں پہنچتا, اور بلڈ کا جو میجر رول ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے کہ اس نے سیلولر لیول پہ ٹاکسین کو باڈی سے ایکسپیل کرنا ہوتا ہے اور اس نے ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے سیلولر لیول پہ نیوٹرینٹس کو. تو جب سرکولیٹری سسٹم میں مسائل آئیں گے تو الٹیمیٹلی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا انسان شکار ہوگا. اور ہائپر ٹینشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج جس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے اس کا معاشرہ شکار ہوگا. اور اب تو ایک زمانے میں 13% پاکستان کے حوالے سے WHO کے اسٹیٹسٹکس تھے کہ 13% آبادی جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو چکی ہے. اور اسی طریقے سے ہائپو ٹینشن بلڈ پریشر کا کم ہونا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ان دونوں مسائل سے زیادہ جو سنگین مسئلہ ہے وہ پور مائکرو سرکولیشن. تو الحمدللہ ٹائمز کا جو ملٹی فنکشنل ہیڈ کیئر آپریٹرس ہے, بلڈ سرکولیٹری مساجر ہے, یہ پرٹیکولرلی جو سرکولیٹری سسٹم کے حوالے سے مسائل ہیں نیوروٹک ڈس آرڈرس اس میں بڑی سپورٹنگز ہیں. ان ڈیوائسز کو ہم پروموٹ کر کے ان مسائل سے اپنی قوم کو باہر لا سکتے ہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لیڈنگ کازز آف ڈیتھ گلوبلی پوری دنیا میں جو نمبر 1 کلر ڈیزیز ہے CVD ہے, اسی طریقے سے اس میں CVD جو ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں, سیریبرا ویسکولر ڈیزیز جس میں اسٹروک ہے, اسی طریقے سے آگے چل کے کینسر جو ہے سیکنڈ جو ہے وہ فیٹل ڈیزیز ہے, اوبیسٹی ہے, اسی طریقے سے ریسپائریٹری سسٹم کے مسائل جو ہیں, نظام تنفس کے مسائل جو ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ڈائبٹیز جو ہے ہائپر ٹینشن جو ہے یہ وہ مسائل ہیں. کڈنی کے جو مسائل پوری دنیا کے اندر جو ٹراپیکل ایریاز ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ موسم اکثر گرم رہتا ہے وہاں پر یہ رینل پیرامیٹرز جو ہیں وہ لوگوں کے نارمل نہیں ہوتے, اور کڈنی ڈیزیزز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے زمانے میں بڑے ہاسپٹل میں کڈنی کا ایک وارڈ ہوا کرتا تھا, اب بڑے شہروں کے اندر جو کڈنی سینٹرز بنتے جا رہے ہیں, اور کڈنی سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں وہ ایک بڑا چیلنج ہے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ واقعہ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ لیڈنگ کازز آف ڈیتھ گلوبلی ایٹ دا گلوبل لیول 7 آف دا 10 لیڈنگ کازز آف ڈیتھ ان 2019 میں اسٹیٹسٹکس پوری دنیا سے جو ہے اکٹھے کیے گئے. وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز تھیں, یعنی وہ بیماریاں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لاحق نہیں ہوتی, ان کو ڈیزیزز آف لائف سٹائل کہا جاتا ہے. تو یعنی 10 میں سے 7 یعنی 70% جو ڈیتھ جو ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ہوتی تھی. اور دیز 7 کازز اکاؤنٹڈ فار 44% آف آل ڈیتھس آر 80% آف دا ٹاپ جو ہے, یعنی یہ کہہ لیں کہ بڑا جو سبب ہے بیماریاں پیدا کرنے کا. اور ان بیماریوں کی وجہ سے جو پوری دنیا میں اموات ہوتی ہیں ان میں سے جو اکثر جو ہے وہ اموات جو ان 10 میں سے جو 10 جو بیماری ان کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں واقع ہوتی ہیں. اب آگے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر, یہ ٹائم میگزین ہے امریکہ کا, پوری دنیا میں پاپولر میگزین. اس کا جو اپریل 2004 کا جو شمارہ تھا اس میں انہوں نے اس کا جو ٹائٹل تھا اس میگزین کا میجر ٹائٹل وہ تھا جو دا سیکریٹ کلرز, کہ پوری دنیا میں وہ کون سی بیماریاں ہیں جو غیر محسوس طریقے سے انسانی جسم کو جو ہے وہ انحطاط کی طرف لے کے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی انسانی جسم جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ دا سرپرائزنگ لنک بٹوین انفلیمیشن اینڈ ہارٹ اٹیک, کینسر, الزائمرز اینڈ ادر ڈیزیزز. تو یہ جو انفلیمیشن ہے یعنی تیزابیت, یعنی جو انسانی جسم کے اندر سوجن کا رجحان, وہ پھر الٹیمیٹلی دل کے عارضے کا موجب بنتا ہے, کینسر کا موجب بنتا ہے, الزائمر. اس وقت پوری دنیا میں دماغی عارضے بڑھتے جا رہے ہیں. الزائمر جو ہے ڈائمنشیا ہوتا ہے, یعنی شروع میں میموری لاس, اور اس کے بعد دماغ کے وہ ایریاز جو انسان کی سوچ کا موجب بنتے ہیں, جو انسان کو ایکٹیو رکھتے ہیں, ان ایریاز کو وہ آہستہ آہستہ الزائمر کی بیماری جو کمزور کرتی چلی جاتی ہے اور انسان جسم جو ہے وہ ایک زندہ لاش کی مانند مان جاتا ہے. تو یہ 2004 کے ٹائم میگزین کے شمارے میں جو ہے ان بیماریوں کے حوالے سے جو ہے آگہی دی گئی. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے
کہ ہائی انفلیمیٹری سبسٹانسز کیا ہیں، کہ وہ کون سے غذائیں ہیں جو ہائی انفلیمیٹری ہیں، انفلیمیشن ہیومن باڈی کے اندر کاز کرتی ہیں۔ اس میں فلار پروڈکٹس ہیں، یعنی آٹے سے میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، ریفائنڈ کاربز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، ہائی اومیگا ہے، اور اسی طریقے سے ٹرانس فیٹ ہے، الکوہل ہے، ٹبیکو ہے۔ یہ تمباکو پوری دنیا میں، یہ جو سگریٹ نوشی کی عادت ہے، یہ بھی انفلیمیشن ہیومن باڈی کے اندر کاز کرتی ہے۔ اور میٹ، پرٹیکولرلی ایکسیسو میٹ جب ہیومن باڈی لیتی ہے تو اس سے بھی ہیومن باڈی کے اندر انفلیمیشن کاز ہوتی ہے، اور جو انفلیمیشن ہے وہ لیڈ کرتی ہے سی وی ٹی، کینسر، اور اسی طریقے سے دماغی عارضوں کو۔ یہاں پہ یہ ایک ایسی شخصیت جن کو 2 مرتبہ نوبل پرائز دیا گیا، اور یہ لیمنس یہ ان کو 28 فیبری 1901 کو یہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے بڑی طویل عمر پائی۔ 19 اگست 1994 کو ان کا انتقال ہوا، لینس کارل پولنگ۔ تو ان کو 2 مرتبہ نوبل پرائز دیا گیا، اور یہ ڈیکوڈنگ جو ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے سٹینڈرڈز بتائے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایڈیکیٹ نیوٹرینٹس لینے ہیں، اچھی مقدار میں نیوٹرینٹس، بیلنس ڈائٹ لینی ہے، اور ہیلدی لائف سٹائل اختیار کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ریکٹیفائی، ریپیئر، ریورس اور میٹابولائز۔ تو جب یہ آپ پراپر نیوٹرینٹس لیں گے، بیلنس ڈائٹ لیں گے، فزیکل ایگزرشن کریں گے، تو آپ کی صحت کے جو عارضے ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ صحت کی طرف آپ کی باڈی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی، اور صحت کے جو مختلف مسائل ہیں وہ ریکٹیفائی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہیلدیئر سیلز آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہوں گے، ہیلدیئر سیلز ہیلدیئر ٹیشوز جنریٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں ہیلدی آرگنز، اور اس کے نتیجے میں ہیلدی سسٹم، اور اس طریقے سے پوری باڈی جو ہے آپ کی ہیلدی رہے گی۔ تو انہوں نے بھی زیادہ فوکس کیا کہ آپ نیوٹرینٹس پراپر لیں، آپ کا ہیلدی ڈائٹس لیں، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو لائف سٹائل ہے، فزیکل ایگزرشن، آپ کی ایٹیٹیوڈنل الائنمنٹ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ آپ کو محفوظ رکھے گا بیماریوں سے، اور خدا نخواستہ انسانی جسم جو ہے اگر بیمار ہوگا تو اس کا جو ریورسل ہے وہ بھی ان اقدامات سے جو ہے ممکن ہے۔ اور پھر میں ریپیٹ کروں گا، ان کو ہیلتھ کے اوپر ریسرچ کرنے کے نتیجے میں یہ جو لینس کارل پولنگ ہیں، ان کو 2 مرتبہ نوبل پرائز دنیا نے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت سادہ سا فارمولہ انہوں نے بتا دیا، اور ہماری پیاری آرگنائزیشن ٹائمز یہ بھی پوری دنیا میں لوگوں کی ڈائٹری ہیبٹس بھی بہتر کرتی ہے، لوگوں کو نیوٹرینٹس دیتی ہے، اور پرٹیکولرلی جو ہماری ڈیوائسز ہیں وہ ایلڈرلی لوگ جو ہیں جو ایکسرسائز نہیں کر سکتے، گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے پرٹیکولرلی ہمارا جو ملٹی فنکشنل ہیڈ کیئر آپریٹس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ سرکولیٹری مساجر ہے، اس کے ذریعے جو ہے ہم صحت کا بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پہلا فیکٹر ہے وہ یہ کہ آپ اپنی امیونٹی کو امپروو کریں۔ مدافعتی نظام جو ہے وہ بہت لازم ہے۔ جیسے کسی ملک کی فوج جو ہے اگر تگڑی ہوگی، بہت بہتر ہوگی، بہت زیادہ آرگنائزڈ ہوگی، اس معاملے میں الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے بہت لکی کہ دنیا کی بیسٹ فوج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو دی، تو یہ فوج جو ہے ہمارے ملک کا امیون سسٹم ہے۔ ایسے ہی ہیومن باڈی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج دی جس کو امیونٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس امیونٹی کو اسٹرینتھن کریں گے تو اس کے نتیجے میں جب انویڈرز جرمز، بیکٹیریا، وائرسز پیتھوجین ٹاکسین کی شکل میں ہیومن باڈی پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ امیون سسٹم متحرک ہوگا اور ان کو دبوچ لے گا، اور ہیومن باڈی جو ہے ڈیزیز ہونے سے جو ہے محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہماری ڈیٹاکسیفائنگ پروڈکٹس، پرٹیکولرلی ہماری لپڈ میٹابولک ٹی اور چٹوسان کے ذریعے میں سبھی ساتھیوں سے، جتنے بھی لوگوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے دنیا بھر کے اندر، ان سے گزارش کروں گا کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ اپنی باڈی کو 2 ہفتوں کے لیے جو ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کے پروسیس سے گزاریں، کیونکہ ڈائٹری جو پولوٹنٹس ہیں، ایکوا پولوٹنٹس، انوائرمنٹل پولوٹنٹس، پولوٹنٹس آف ماڈرن سویلائزیشن، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر ٹاکسین فارمیشن جو ہے وہ کرتے ہیں، زہریں بنتی رہتی ہیں۔ اگر وہ زہریں جسم میں موجود رہیں تو ہمارے جسم کو سیلولر لیول پہ وہ ویکن کرتی ہیں، اور اس سے ٹیشوز ہمارے ویک ہوتے ہیں، آرگنز ویک ہوتے ہیں، سسٹم، اور اس سے پوری باڈی ویک ہو کے بیماریوں کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنا بڑا لازم ہے۔ اس کے جب ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو میٹابولک سسٹم ہے وہ انہینس ہوتا ہے، سیلولر لیول پہ جو کیمیکل پروسیس ہے، جو غذا کو توانائی میں بدلنے والا نظام ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ
جب آپ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں تو یہ اینٹی ٹیومرز ہیں، آپ کی باڈی میں ٹیومرز فارمیشن نہیں ہوگی، انفلیمیشن باڈی کے اندر جو ہے وہ انہینس نہیں ہوگی، اور آکسیڈیشن کا جو پروسیس ہے اس کو بھی جو ہے یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرے گا، اور یہ جو آکسیڈیشن ہے وہ بھی سیلولر لیول پہ انسان کو انہیلدی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو یعنی آپ ٹیومر فارمیشن نہیں ہوگی، انفلیمیشن باڈی میں نہیں ہوگا، اور آکسیڈیشن کا جو عمل ہے اس کو بھی یہ جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے وہ انہینس کرے گا۔ تو اور جب وہ آکسیڈیشن کا عمل آپ کی باڈی کو ریگولیٹ کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کچھ ہمارے سپلیمنٹس، یعنی پہلے آپ باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں لپڈ میٹابولک ٹی کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ چیٹوسان کے ذریعے، اس کے بعد جیسے ہماری کیلشیم ہے، اسپائرولینا ہے، کارڈیسیپ ہے، وہ ہمارے باڈی کو جو ہے ریپلینشن کرتی ہے، ہماری باڈی کو جو ہے اسٹرینتھن کرتی ہے، اور جب آپ کی باڈی اسٹرینتھن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں بیلنسنگ آتی ہے، آپ کے جسم کے نظاموں کی کارکردگی جو ہے اس میں توازن آتا ہے، اور جب ہماری باڈی کے جو سسٹمز ہیں، نظام ہیں، وہ متحرک رہیں گے، ہمارے اعضاء جو ہے جسم کے متحرک رہیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہماری پوری باڈی جو ہے ہیلتھ کی طرف جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 فنڈامنٹلز ہیں ٹائنز کی پروڈکٹس کے، کہ پہلے آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کریں، اس میں چیٹوسان اور لپڈ میٹابولک ٹی کے ذریعے جب ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی تو جو 3 میجر فیکٹر جو انسانی جسم کو ڈیزیز کرتے ہیں، ٹیومر فارمیشن، انفلیمیشن، آکسیڈیشن، تو ڈیٹاکسیفیکیشن کے نتیجے میں یہ تینوں جو عوامل ہیں ان کی تصحیح ہو رہی ہوگی۔ جب ان کی تصحیح ہو رہی ہوگی تو پھر کیلشیم کے ذریعے، زنک کے ذریعے، اسپائرولینا کے ذریعے، کارڈیسیپس کے ذریعے ہم اپنے اعضاء کو ریپلینشن کریں گے، اسٹرینتھن کریں گے۔ جب آپ کے اعضاء اسٹرینتھن ہوں گے تو آپ کے باڈی کے سسٹمز جو ہیں ان کی کارکردگی جو ہے ان میں توازن آئے گا، اور جب آپ کے جسم کے نظاموں میں توازن آئے گا تو اس کے نتیجے میں